नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व थक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी इंतहाई इज़्ज़त माब और प्यारी माओ, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपके साथ प्रोफेसर नूरीद फ़ातिमा और आप इस वक्त दायरे बतूल इंटरनेशनल के बज़रिया फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल लाइव हल्का दुरूद व सलाम में मेरे साथ मौजूद हैं। इस पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, क्योंकि उसने इंसानों में से मुसलमानों को और मुसलमानों में से मोमिनीन को और मोमिनीन में से उन खुश नसीबों में मुझे और आपको रखा जो जुमातुल मुबारक को अपनी ज़ुबानों को, अपने दिलों को, अपने घरों को, अपनी महाफिल को दुरूद व सलाम से मुज़य्यन और मुनव्वर करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला इस कोशिश में मुझे और आपको इतना कामयाब करे कि न सिर्फ़ इस आर्जी दुनिया के अंदर बल्कि आलम बरज़ख और हशर में भी इस दुरूद व सलाम का फैज़, इसका नूर और इसकी जितने भी बरक़ात हैं वो हम सबको अपनी शान के लायक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन व सामीन, आज रबीउल सानी का आखिरी हफ्ता जिसमें मैं और आप बैठे हुए हैं, हम याद करेंगे इस हल्का दुरूद व सलाम के अंदर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक से आपके उस हसनी हुसैनी सैयद साहबजादे का जिसको उर्फ़ आम के अंदर अहले मोहब्बत और अहले मारिफत, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। यूँ तो ख़वातीन बहुत मुझसे तकाज़ा करती हैं, बहुत से लोग महफ़िल के अंदर भी, कि उनकी करामात और उनके जो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नवाजियाँ की थीं और जो उनको अपनी कुदरत के करिश्मे और करामात की शक्ल के अंदर जो चीज़ें अता फरमाई थीं उनका बयान किया जाए। और मैं अक्सर व बेशतर अपनी महफ़िल के अंदर उनका बयान भी करती हूँ, मगर मैं अक्सर ये बात कहा करती हूँ कि हम मिजाजन किस्सा ख्वानी की तरफ चल पड़े हैं, किस्सा गोई की तरफ चल पड़े हैं। नो डाउट कि कुरान करीम अपने अंदर बहुत से क़सस को लेकर आया है, लेकिन हर क़िस्से से पहले और उसके बाद अल्लाह ताला ने उसके इफ़ादात पे ज़रूर बात की है। इसी तरह अगर हम देखें तो हुज़ूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को जब हम देखते हैं और जब हम उनके अहवाल बयान करने के लिए कहीं किसी नशिस्त के अंदर बैठते हैं तो हमारे क़ुलूब व ज़हन के ऊपर जो चीज़ वारिद रहती है वो एक मुतालबा होता है कि उनकी करामात बयान की जाए। मगर आज आप सब अहले मारिफत और अहले तरीक़त और ख़ास तौर पर वो लर्नर्स, वो स्टूडेंट्स, वो तिश्नगाने इल्मे हकीकत व मारिफत के जो हुज़ूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात की से अपना ताल्लुक़ और अपनी निस्बत जोड़ना चाहते हैं, जो तरीक़त को और इस मकाम को समझने के लिए इस राह की जो है राही बनना चाहते हैं, सालिक बनना चाहते हैं, आज इस हल्का दुरूद व सलाम के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हुज़ूर महबूब सुबहानी गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अपने मलफूज़ात और ख़ास तौर पर उनकी जो किताब फुतूहुल गैब है उससे हम तरीक़त के वो उसूल अशरा आज याद करने की कोशिश करें, जो एक सूफ़ी के लिए
اور ایک سالک کے لیے ضروری ہیں۔ ان پر چلے بغیر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ سالک ہے۔ ان پر عمل کیے بغیر کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ صوفی ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہے۔ اور یہ ایسے اصول ہیں کہ جو ہمیں پڑھنے میں یا سننے میں تو شاید تھوڑے سے ثقیل لگیں، مگر بنظر غور اگر آپ ان کے اوپر جو ہے وہ تفکر اور تذکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہماری ڈیلی روٹین لائف سے جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں یہ وہ اصول ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر اب ان کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے کسی نے بہت خوبصورت انداز میں، نظم کے انداز میں، منقبت کے انداز میں جس طرح سے ان ہستیوں کو سلام پیش کیا، میں اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا اظہار ان اشعار کے ساتھ کروں گی۔ اے کرم والے رحم والے حمیدو اے مجید، اے کرم والے رحم والے حمیدو اے مجید، صاحب لولاک احمد مجتبیٰ پر ہو سلام، اور آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، خدام پر، آل پر، اصحاب پر، خدام پر، آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، خدام پر، داعیان شرع و دین مصطفیٰ پر ہو سلام، اور مرتضیٰ مشکل کشا خضر طریق اتقیا، مرتضیٰ مشکل کشا خضر طریق اتقیا، صدر بزم ازکیاؤ اولیاء پر ہو سلام، اور پیر پیراں شاہ جیلاں نور یزداں دستگیر، پیر پیراں شاہ جیلاں نور یزداں دستگیر، شیخ عبد القادر و غوث الورا پر ہو سلام۔ اور میں اپنے شیخ اور اپنے مرشد جن سے سب سے میری پہلی بیعت ہے، میں ان کے جو حضور یہ آخری شعر کا ہدیہ پیش کروں گی کہ طاہر و طیب علاء الدین زندہ پیشوا، طاہر و طیب علاء الدین زندہ پیشوا، اے خدا مخدوم و فخر الاتقیا پر ہو سلام۔ ہماری محبتیں، ہماری چاہتیں اور یہ جو ہماری نسبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قائم اور سلامت رکھے اور ان میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں ان سے فیض عطا فرمائے۔ میں آج سے 2 سال قبل جب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئی تو وہاں انہوں نے جو حضور غوث العظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خراج محبت و عقیدت پیش کیا ہے، میں نے یہ وہاں پر بھی پڑھا اور آج آپ سب اہل محبت کی نظر کرتی ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سگے درگاہ میراں شو چو خواہی قرب ربانی، کہ اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو تو حضرت میراں کی درگاہ کے کتے بن جاؤ، کہ بر شیراں شرف وارد سگے درگاہ جیلانی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بارگاہ جیلانی کے کتے بھی شیروں سے افضل ہوتے ہیں، اور امیر دستگیر غوث العظم قطب ربانی اور حضور غوث اعظم دستگیری کرنے والے آقا ہیں اور وہ قطب ربانی ہیں، حبیب سید عالم زہ محبوب سبحانی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور خدا کے محبوب ہیں۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ نشان بے نشاں چونی بیان سر مکنونی۔ اب اگر اس کا شعر میں ترجمہ کروں تو بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کو کسی نے سر کی آنکھ سے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں دیکھا، مگر آج امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ میں اللہ نے اپنے قرب اور اپنی ذات تک وصل کا جو طریقہ بتایا ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی ہر جو ہے وہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور ہر نماز کے اندر جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم وہی طریقہ، وہی قرب اور وہی راستہ مانگتے ہیں جو اللہ کے اولیاء کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے، صلحاء، صدیقین اور شہداء کا راستہ ہے، اور وہ راستہ اللہ والوں کے در پر جانے سے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ملتا ہے۔ تو اس شعر میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نشان بے نشاں چونی بیان سر مکنونی، کہ آپ خدائے لم یزل کا وہ نشان ہے کہ جو چھپے ہوئے رمز کا بیان ہے، اور
آخری ان کا مصرع ہے کلام کا، وہ کہتے ہیں کہ بصیرت مثل پیغمبر، سبحان اللہ، بصیرت مثل پیغمبر بصورت مرتضی ثانی، کہ آپ کی سیرت اگر دیکھی جائے تو سیرت کے لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہیں اور شکل و صورت میں آپ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جیسے ہیں۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے ڈھلا، کوئی آپ کی سیرت پر کیسے چلا، تو پھر اس کے بعد ہمیں علم کا راستہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جاہل کبھی صوفی نہیں ہو سکتا، جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ قدرت کاملہ اور اس کے اختیارات ہیں کہ اب وہ طریقہ کار اس بندے کے لیے کیا منتخب کرتی ہے۔ اگر قدرت اس کے لیے رسمی طریقہ جو ہے پسند فرمائے تو پھر ہجرت کر کے عبد القادر کو بغداد اور بخارا اور ان علاقوں کا سفر کرایا جاتا ہے، مجاہدہ کرایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس قابل اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں علم کی شمع ہو اور دوسرے ہاتھ میں عمل، اخلاص اور قوت سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ پھر وہ شریعت اور طریقت ان دونوں کو اس علم اور بصیرت کے راستے سے لے کر چلتے ہیں، جس میں علم اگر رسمی طور پر نہ بھی عطا کیا جائے تو علم لدنی کی شکل میں سینہ بسینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیض مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے ذریعے سے تمام امت محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ تک پہنچتا ہے۔ مگر جب ہم حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں تو مشہور واقعہ جو تمام ان کی کتب کے اندر درج ہے، ان سے منسلک جنہوں نے ان کے احوال کو اور ان کی سیرت کو جمع کیا، انہوں نے یہ لکھا کہ آپ ایک مدت تک تحصیل علم، معرفت اور مجاہدے میں جو ہے مستغرق رہے، مگر آپ نے واعظ نہیں فرمانا شروع کیا تھا کہ ایک رات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے حسنی بیٹے، کیونکہ والد کی طرف سے حسنی تھے اور والدہ کی طرف سے حسینی تھے اور نجیب الطرفین سادات ہیں، تو پوچھا کہ اے میرے بیٹے واعظ کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے اپنے جو خدشات تھے ان کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں عجمی ہوں، لیکن جن لوگوں کے اندر میں موجود ہوں، جن عربی لوگوں کے اندر میں موجود ہوں، میں اس جو ہے خدشے کے پیش نظر واعظ نہیں کہتا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں میں ان کے مطابق بات نہ کر سکوں۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے جو ہے وہ دہن مبارک، اس کے اندر اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا، اور پھر آپ ہی کی اتباع میں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک درجہ کم، یعنی آپ نے 8 مرتبہ اور حضرت علی نے 7 مرتبہ، اور بعض روایات میں اس کی تعداد 7 اور 6 مرتبہ بھی ہے، تو آپ نے اپنا لعاب دہن، کیونکہ باب مدینۃ العلم سے گزر کر شہر علم کے اندر جایا جا سکتا ہے، تو دونوں ہستیوں نے اپنی اپنی شان کے لائق جو آپ کو علم کی خیرات اور نعمت عطا فرمائی، وہ آج فتوح الغیب کی شکل میں میرے سامنے ہے اور ہمارے پیش نظر ہے، اور بہت سی ایسی کتب ہیں کہ جو ہمیں یہ پتہ دیتی ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک ولی کامل ہی نہیں تھے، صرف ایک صوفی ہی نہیں تھے، وہ صرف عارف باللہ ہی نہیں تھے، بلکہ بیک وقت وہ ایک مبلغ بھی تھے، ایک داعی بھی تھے، ایک مصنف بھی تھے، اور ایک مفسر قرآن بھی تھے، ایک محدث بھی تھے، اور جس طرح سے آپ واعظ فرمایا کرتے 70 سے 80 ہزار کا مجمع ہوتا، اور قلم دوات لے کر جید علماء جو آپ کے خطاب کو لکھا کرتے اور اس کے مین پوائنٹس جو ہیں وہ لیا کرتے، ان کی تعداد کم و بیش 400 سے 500 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ پھر کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ وہ لوگ کہ جو راہزن تھے، وہ جو ڈاکو تھے، وہ جو چور تھے، وہ جو دین سے بھٹکے ہوئے تھے، بے راہ رو تھے، ان کو آپ نے راہ پر لگایا، اور ان کے علاوہ آپ کے خود ملفوظات کے اندر یہ بات درج ہے کہ ہزاروں، 5 سے 7 ہزار کی تعداد ملتی ہے کہ ان لوگوں کو جو یہودی اور جو ہے عیسائی تھے ان کو آپ نے مشرف با اسلام کیا۔ تو آج ان کی انہی جو خوبصورت باتیں ہیں
ان کو ہم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی روحانی سلاسل ہیں، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اویسیہ، شاذلیہ، نظامیہ اور مجددیہ، مولویہ، حلواتیہ، جنیدیہ، رفاعیہ، جتنے بھی سلاسل ہیں، میں تو یہاں وقت کی قلت کے پیش نظر ان کے نام بھی نہیں دہرا سکتی، ان تمام تک جو فیض پہنچا، اور خاص طور پر اور دیکھا جائے تو سلسلہ قادریہ، ان کے ذریعے جو فیض عالم اسلام تک پہنچا، بلا شبہ وہ حضور غوث العظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی اور علمی جو ہے وہ ایسے مہربانیاں ہیں، اور ان کی وہ کرم نوازی ہے اس امت کے لیے، کہ جس کی وجہ سے آج ہم بیٹھ کر نہ صرف یہ کہ ان کی تعلیمات کو دہراتے ہیں، بلکہ ان پہ عمل کرنے کے بعد اور ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم ان سے وہ فیض پائیں گے کہ جو ایک عالم، ایک باعمل صوفی اور ایک جو مجاہد اسلام کا کردار ہو سکتا ہے۔ اور مجاہد اسلام جب میں بات کرتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہی وہ درگاہ تھی، یہی وہ بارگاہ تھی، یہی وہ مکتب عشق تھا کہ جہاں سے نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر نکلتے ہیں۔ تو وقت کی قلت کے پیش نظر میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے چلتی ہوں آپ کی طریقت کے ان 10 اصولوں کی طرف جن کو آج ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر شامل کرنا ہے۔ ون بائی ون فتوح الغیب کا جو ترجمہ ہے، میں اس کی روشنی میں جو ادارہ اسلامیات نے ہمارے سامنے رکھا، میں ان کی روشنی میں آپ کے سامنے انہی الفاظ کو دہراتی ہوں، ان سے اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے روشنی، ہدایت اور نور کشید کر لیں۔ فرماتے ہیں کہ طریقت کے 10 اصول بندہ سالک کو پلے باندھ لینے چاہیے۔ پہلی خصلت جسے اپنے اندر پیدا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان قصداً یا سہواً جھوٹ سچ پر اللہ کی قسم نہ کھائے۔ بات بڑی سادہ ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس سادہ سی بات کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگی میں، ہماری عام روٹین لائف کے اندر شامل ہیں، مگر دیکھا جائے تو ہم ان چیزوں کو اوائڈ کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ فرماتے ہیں آگے اس کی تفصیل میں کہ جب یہ بات، یعنی انسان قصداً یا سہواً اللہ کی قسم نہ کھائے، فرماتے ہیں کہ جب یہ بات اس کی طبیعت میں راسخ ہو جائے گی اور اپنی زبان کو عادی بنا لے گا تو سہواً یا قصداً قسم کھانے سے محفوظ ہو جائے گا۔ جب اسے اپنی عادت ثانیہ بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات میں سے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دے گا۔ بندہ اپنے دل میں اس نور کے اثرات کو محسوس کرے گا، اپنے عزم، حوصلے اور صبر سے ثبات، پختگی اور مقام و مرتبے میں رفت کا احساس کرنے لگے گا، اپنے بھائیوں اور پڑوسیوں میں عزت اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور جو اسے پہچان لے گا وہ اس کی بزرگی کا معترف ہو جائے گا، اور جو اسے دیکھے گا اس پر اس سالک کی شان و شوکت کا رعب طاری ہوگا۔ یعنی پہلی بات کیا ارشاد فرمائی کہ اللہ کی قسم کھانے سے اجتناب کیا جائے۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ دوسری خصلت جو سالک کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان قصداً یا مذاقاً جھوٹ سے بچے، یعنی صداقت پہ قائم رہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور آج اپنے ارد گرد کیا، اپنے گھروں کے اندر ہی دیکھ لیجئے، گھروں میں بھی میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتی ہوں، قرآن کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی ذات سے شروع کرو، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنی ہی زندگیوں کو دیکھ لیں۔ آج ذرا سی گرم ہوا چلتی ہے تو ہمارے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، ذرا سا مفادات کو زد پڑنے کا اندیشہ اور خدشہ لاحق ہوتا ہے تو ہم نعوذ باللہ اپنے ایمان کو بیچنے تک سے گریز نہیں کرتے۔ بات بڑی تلخ ہے لیکن بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ تو فرماتے ہیں کہ صداقت پر قائم رہے، اس لیے کہ جب جھوٹ سے بچے گا اور اس صفت کو اپنی ذات اور زبان میں مضبوط کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شرح صدر نصیب فرما دے گا، یعنی اس کا سینہ کھول دے گا، اور اسے جو نور علم عطا کرے گا جس کے ذریعے وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا جسے وہ
جیسے وہ جھوٹ کو جانتا ہی نہیں، اور جب دوسروں سے جھوٹ سنے گا تو اس کو معیوب سمجھے گا اور اسے دل میں انتہائی برا جانے گا، اور اس کے لیے اس بری صحبت سے بچنے کی دعا کر کے ثواب کا مستحق ہو جائے گا۔ سادہ سی بات ہے، کبوتر با کبوتر، باز با باز، جھوٹوں کا جھوٹوں کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، اور سچے ہمیشہ کونوا مع صادقین کے تحت جہاں کہیں سچے ہوتے ہیں، جہاں کہیں صادق ہوتے ہیں، جہاں کہیں اپنے وعدے، اپنے قول اور اپنی زبان کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں، وہ انہی کے ساتھ مربوط رہتے ہیں۔ آگے آئیے، آگے فرماتے ہیں تیسری صفت یہ ہے کہ پہلے کسی چیز کا وعدہ نہ کرے، اور اگر کر چکا ہو تو وعدہ خلافی ہرگز نہ ہو، کیونکہ اس کے لیے سلامتی اور میانہ روی کا راستہ یہی ہے۔ واضح رہے کہ وعدہ خلافی بھی جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے۔ اگر وہ وعدہ خلافی سے اپنے آپ کو بچا لے گا تو اس کے لیے سخاوت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، مقام حیا پر اسے فائز کیا جائے گا، گروہ صادقین میں اس کی محبت اور انسیت پیدا ہوگی، اور بارگاہ خداوندی میں بلند مراتب کا مستحق بنے گا۔ پھر وہی بات، صدق مقال، ایفائے عہد، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت، مومنین کی صفت۔ کیونکہ منافق، یہ آپ دیکھ لیں ابھی تک 3 اصول جو ہے طریقت ہمارے سامنے آئے ہیں۔ پہلا بھی زبان اور اپنی قسم کھانے سے متعلق ہے، دوسرا سچائی، صداقت، صدق مقال، اور یہاں پر بھی صدق مقال ہی کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے تو کسی سے وعدہ نہ کرے۔ اور ہم اکثر و بیشتر بہت بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں، زندگی بھر کے وعدے کر لیتے ہیں۔ میں ایسی کئی بچیوں کو جانتی ہوں جن کی زندگیاں جھوٹے وعدوں کی بنا پر مختلف جگہوں سے برباد کی گئیں۔ آپ اپنی جس بھی منصب پر ہیں، جس بھی آپ ذمہ داری پر ہیں یا جس بھی رشتے میں ہیں، کم از کم آج سے عہد کر لیں کہ کسی سے اگر وعدہ کریں تو اس کو پورا ضرور کریں گے۔ اور پھر اب تو آپ نے دیکھا ہوگا حکومت کے وعدے، ان کی تو خیر بات ہی چھوڑیں، لیکن تبدیلی ہمیشہ اپنے اندر سے باہر کو لانی چاہیے۔ تو اپنا اندر سب سے پہلے اپنی ذات ہے، اس کے بعد ہمارا اندر، ہمارا گھر ہے، اس کے بعد پھر ہماری وہ کمیونٹی ہے جس کو ہم اپنا کنبہ کہتے ہیں، اہل و عیال کہتے ہیں، اپنا خاندان کہتے ہیں، اپنے دوست احباب کہتے ہیں، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ پھر آپ کا کینوس جیسے جیسے وسیع ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ان رویوں کا اطلاق ہوتا جاتا ہے۔ آگے آئیے، صفت نمبر 4 جو ہمیں اپنے اندر بطور سالک پیدا کرنے کا جو ہے وہ اندیا دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی چیز پر لعنت نہ کرے اور نہ کسی کو معمولی سے ایذا پہنچائے۔ یہ صفت ابرار اور صدیقین کے اخلاق میں سے ہے، اور دنیا میں حفاظت الہی میں رہنے کی وجہ سے اس کے لیے بلند مراتب اور درجات اور حسن عاقبت کا باعث ہے، اور یہ عمل اسے ہلاکت سے بچاتا ہے اور مخلوق سے اس کی حفاظت کرتا ہے، جس کے عوض اللہ تعالیٰ اپنا قرب اور اپنی مخلوق پر شفقت اور رحمت کی دولت عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر لفظ مخلوق کی میں وضاحت کرتی چلوں، اور اس قول کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد بہت سے جو ہیں وہ لرنرز یہ سمجھیں گے کہ کسی بھی چیز پر لعنت کرنا جو ہے وہ خلاف اسلام ہے، مگر جو کسی بھی سالک، کسی بھی صوفی کے لیے حکم ملا اولیاء کی طرف سے، وہ خلاف قرآن نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پیرامیٹر دیا ہے وہ یہ ہے کہ والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اب قرآن کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے والوں پر تو خود اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت بھیجی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور تمام مخلوقات کی طرف سے لعنت ہے۔ تو پھر یہاں کس مخلوق پر لعنت کی بات کی جا رہی ہے؟ یہاں دیکھیں ایکسیپشنز آر دیئر، کہ جب ہم اتباع کی بات کرتے ہیں تو اصول اتباع کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب نوح علیہ السلام نے اپنے ڈوب کر غرق ہونے والے بیٹے کے بارے میں استفسار کیا تو اللہ نے منع فرما دیا کہ اے نوح، وہ تیرا اہل نہیں تھا، اس کو اپنا اہل نہ کہو۔ اور اب آپ دیکھیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قرآن کے اس جو ہے اصول کو سامنے رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ آپ نے اپنے اہل کے اندر وہ جو آپ کے اولاد نہیں، وہ جو آپ کا گھر والا نہیں، مگر آپ کے مصاحب میں سے ہیں، آپ کے صحابہ میں سے ہیں، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنے اہل بیت میں شمار کیا۔
تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ ہر لفظ کے استعمال کا اور ہر کیٹیگری کے یوز کا جو طریقہ کار ہے اور جو پیرامیٹر ہے وہ کیا ہے؟ البغض للہ والحب للہ، ایمانیات شرط ہے۔ اور یہاں پر میں خواتین کو خاص طور پر ایڈریس کر کے اپنی بہنوں کو، اور وہ جو خاص طور پہ مائیں ہیں، وہ یہ کام کم و بیش جو ہے وہ اپنی زندگی میں کسی نے کم تو کسی نے زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جاری رکھتی ہیں، چیزوں پر لعنت بھیجنا، بچوں پر، رشتوں پر، اور بعض دفعہ اوقات کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی ہدایت کے لیے سامان کرنے کی، اپنی تربیت کرنے کی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی توفیق عطا فرمائے اور چیزوں کو ہم بہتر کر سکیں، اور ہماری بہنیں خاص طور پر اس بات کے اوپر ضرور غور کریں۔ پانچویں خصلت جو بندہ سالک کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص پر بد دعا کرنے سے پرہیز کرے، اگرچہ اس نے زیادتی کا ارتکاب کیا ہو، اپنی زبان اور فعل سے اس کے کردار کا بدلہ نہ لے اور اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کر لے۔ یہ خصلت بلند مراتب کے حصول کا باعث بنتی ہے۔ جب انسان اس پر کاربند ہو جاتا ہے تو دنیا و آخرت میں بلند مقام، ساری مخلوق میں مقبولیت اور محبت اور دوستی، اجابت دعا، بھلائی اور بہتری میں سبقت، اور مسلمانوں کے دلوں میں دنیاوی عزت اور احترام حاصل کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر بھی وضاحت طلب نقطہ کیا ہے کہ یہاں پر بھی بندہ سالک کو عمومی طور پر جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی بالعموم ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم بد دعا کی بات کرتے ہیں تو میں بد دعا کا لفظ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے منطبق نہیں کرتی، مگر آپ دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے ہجرت فرما رہے تھے تو مکہ سے جو ہے وہ انخلا کے وقت مکہ کو چھوڑتے ہوئے، اپنے جائے ولادت کو چھوڑتے ہوئے، اپنے والدین کے شہر کو، اپنے آباء و اجداد کے شہر کو، خانہ کعبہ کو چھوڑتے ہوئے آپ نے جو دشمنان اسلام تھے ان کے لیے جو دعائے ضرر فرمائی، آپ اس کے الفاظ کو دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر بد دعا سے مراد کیا ہے اور کن کے لیے نہ کرنے کا حکم ہے۔ آگے آئیے، چھٹی خصلت جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے بطور سالک کے، وہ یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی شخص پر حتمی طور پر کفر و شرک اور نفاق کا فتویٰ نہ لگائے۔ یہ خصلت بذات خود بہت اعلیٰ اور رحمت خداوندی سے قریب ہے اور اتباع سنت میں کمال کی دلیل ہے۔ علم الہی میں دخل اندازی سے اجتناب، غضب الہی سے بچاؤ اور رحمت و رضامندی مولا کا باعث ہے۔ اللہ کے ہاں یہ ایک بہت بلند اور بڑا دروازہ ہے، اور اس کے سبب بندہ مومن کو ساری مخلوق کے ساتھ مہر و محبت کا جذبہ عطا ہوتا ہے۔ اب یہ کفر و شرک اور جو منافقت کا فتویٰ ہے یہ تو مارکیٹ میں اتنا عام ہو گیا ہے، میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ آج نعوذ باللہ ایک ایسا خوارج کا طبقہ بھی پیدا ہو چکا ہے کہ جو میلاد منانے پر بدعت اور شرک کے فتوے لگاتا ہے، جو نعتوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، جو ہر دوسرے شخص کو نعوذ باللہ مشرک اور منافق کہتے ہوئے نہیں تھکتے۔ تو شرک کا فتویٰ کسی کے اوپر لگاتے وقت یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب الکریم نے بزبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک قدرت کا جو ایک قانون پہنچایا وہ یہ کہ جب کوئی کسی اہل ایمان پر، کلمہ گو پر، مسلمان کے اوپر شرک کا فتویٰ لگائے گا اور اس کو مشرک کہے گا، اور اگر وہ مشرک نہ ہوا تو وہ اس کا فتویٰ اس کی طرف واپس لوٹا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان کی اس حفاظت کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی پر جو ہے وہ کفر، شرک اور نفاق اور بدعت کے فتوے لگانے سے پرہیز کریں۔ ساتویں صفت جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی طور پر اسباب گناہ سے دور رہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، غور سے اس کو سنیں۔ لکھتے ہیں کہ باطنی طور پر اسباب گناہ سے دور رہے، ظاہراً باطناً، یعنی دونوں طرح، کیونکہ اس عمل کے طفیل مومن کے قلب اور اعضاء
اس دنیا میں نیکی اور ثواب کے عادی بن جاتے ہیں. یعنی اگر ہم ظاہری طور پر اپنے آپ کو گناہ کی جو ہے زندگی سے دور رکھیں گے، اس مجلس سے دور رکھیں گے، تو قرآن کریم نے آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ کو جو اصول دیا تھا وہ یہ تھا، لا تقربا هذه الشجرہ، کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات کہا کرتی ہوں، گناہ کرنے سے منع نہیں کیا تھا، اس وقت کہا تھا کہ اس انوائرمنٹ کے قریب نہیں جانا، اس صحبت کے قریب نہیں جانا، گناہ کی بستی میں نہیں جانا، ان لوگوں کے اندر آپ نے نہیں اٹھنا بیٹھنا کہ جو لوگ گناہ کے عادی ہیں. شراب پینے والوں میں بیٹھیں گے تو پینی ہی پڑے گی. نعوذ باللہ اگر جھوٹ چغلی غیبت کے لوگوں میں کرنے والے لوگوں میں بیٹھیں گے تو وہ سننی اور کرنی ہی پڑے گی. بالکل اس طرح جیسے کہ بزرگ کہتے ہیں، عطار کی دکان پر بیٹھو، خوشبو خرید لو گے، اور اگر خریدو گے نہیں تو سونگھتے تو ضرور رہو گے. تو یہ جو اہل خوشبو ہیں، اہل معرفت ہیں، اہل محبت ہیں، وہ صحبت کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں. تو اسی نقطے کو بیان فرماتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ اس عمل کے طفیل مومن کے قلب اور اعضاء اس دنیا میں نیکی اور ثواب کے عادی بن جاتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو اجر مقرر کر رکھا ہے اس کے حقدار بن جاتے ہیں. آگے 8واں اصول جو ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ 8ویں خصلت یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی شخص پر تھوڑا یا زیادہ بوجھ نہ ڈالے. ویری ویری امپورٹنٹ. فرماتے ہیں کہ بلکہ مخلوق سے اپنی تمام ضروریات کو اٹھا لے. متقی اور عابد حضرات کے لیے یہ کمال شرافت اور اعزاز ہے. اسی فضیلت کے باعث انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ صحیح طور پر انجام دے سکتا ہے، اور اس مقام پر ساری مخلوق اس کے لیے برابر ہو جاتی ہے. جب مومن یہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غنا اور یقین اور اپنی ذات پر توکل جیسی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خواہشات نفس کی پیروی کے اسباب پیدا ہی نہیں ہونے دیتا. یہ بات یقینی ہے کہ یہ دروازہ تمام مومنوں کی عزت، متقیوں کی فضیلت کا باعث اور اخلاص سے بہت نزدیک ہے. اس کی لمبی چوڑی وضاحت میں نہیں جاؤں گی، بہت سادہ سی بات ہے. صرف اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیلف ڈیپینڈنسی کا جو ہے وہ اصول دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ حال تھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر اگر وہ چل رہے ہیں اور ان کا چابک نیچے گر گیا ہے تو وہ راہ گیر کسی صحابی کو کبھی نہیں کہتے تھے کہ یہ مجھے پکڑاؤ، بلکہ وہ اونٹ سے اترنا، اونچا جانور ہے، اس سے نیچے آنا مشکل ہے، مگر وہ اپنی چابک کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ اپنی سواری سے نیچے اترتے، اس کو اٹھاتے اور پھر دوبارہ سوار ہوتے. تو حد المقدور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوسروں سے بلا وجہ کوئی خدمت نہ لیں. ہاں ماں باپ ہیں، بیمار ہیں، اولاد ان کی خدمت کرے اور وہ ان سے خدمت لے سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، کہنا بھی چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ اپنی اولاد کے لیے کیا ہے یہ ایک طرح سے اپنی اولاد کو خدمت کے جو اجر ہے اس سے نوازنے والی بات ہے. میں ایسے کئی ماں باپ کو جانتی ہوں جو بوڑھے ہیں، جو کمزور ہیں، جو لاغر ہیں، اپنے اپنے گھروں میں پڑے ہیں. کیوں نہیں جانا بچوں کے پاس؟ تو ایسی بات نہیں ہے. ہم نے دراصل ان اصولیات کو اپنے ٹھیک طریقے سے سمجھا ہی نہیں. تو بلا وجہ کسی سے خدمت، معاوضہ، فرمائشی سلسلہ، فلاں مجھے یہ کر دو، بلا وجہ. اور یہاں پر خاص طور پر میں بہت انتہائی معذرت کے ساتھ وہ جو صاحبان مسند و ارشاد ہیں، وہ جو صاحبان منبر و محراب ہیں، میں ان سے بھی یہ توقع کروں گی کہ وہ بھی اپنے آپ کو ان اصولوں پر چلاتے ہوئے معاوضے اور ان چیزوں کے اندر، اور وہ جو ہاتھ چمانا ہے، ہٹو بچو ہے، وہ جو ایک جعلی قسم کا پروٹوکول ہے، وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے مبرہ کرنے کی کوشش کریں گے. 9واں اصول جو انہوں نے ہمیں دیا وہ یہ ہے کہ ہر مومن مخلوق سے کسی قسم کا لالچ نہ رکھے اور جو چیزیں مخلوق کے پاس ہیں ان کی تمنا و آرزو نہ کرے. بلا شبہ یہ مقام بہت بڑے اعزاز، استغنا، بادشاہی، یقین کامل اور عظیم توکل کا حاصل ہے. یہ زہد کے دروازوں میں سے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھنے کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے، جہاں پرہیزگاری اور کامل عبادت نصیب ہوتی ہے، اور یہ اللہ والوں کی نشانی ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آخری اصول جو حضور غوث الاعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنی کتاب فتوح الغیب کے اندر ایک صوفی اور ایک سالک کے لیے دیا. وہ فرماتے ہیں کہ 10ویں خصلت تواضع ہے، اور تواضع ہی سے عابد کا مرتبہ بڑھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے ہاں اسے عزت اور رفعت نصیب ہوتی ہے، اور دنیا و آخرت کی ہر وہ چیز جو وہ پسند کرتا ہے اسے عطا کی جاتی ہے. شجر عبادت کی جڑ، شاخ اور ٹہنیاں تواضع ہی ہیں. اس کی بدولت بندہ خوشی اور تکلیف میں راضی رہنے والوں کا مرتبہ حاصل کرتا ہے، اور تواضع ہی کمال تقویٰ ہے. اور تواضع یہ ہے کہ بندہ، اب تواضع کو ہم نے پڑھ تو لیا، لیکن یقیناً بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کو اس کی درست تفہیم اور مکمل تفہیم ابھی تک نہیں موصول ہوئی ہوگی. تو آگے اس کی شرح میں حضور غوث الاعظم لکھتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ بندہ جس شخص سے ملے اسے اپنے سے بہتر سمجھے، اور یہ سوچے کہ ممکن ہے یہ شخص اللہ کے ہاں مقام و مرتبے میں مجھ سے زیادہ بلند ہو. جو شخص اسے ملتا ہے اگر وہ عمر میں اس سے بڑا ہے تو سمجھے کہ اس نے مجھ سے پہلے اللہ کی عبادت کی ہے. اگر وہ عالم ہے تو کہے کہ اسے وہ چیز عطا ہوئی جو مجھے نہیں ملی، اور اس نے وہ چیز حاصل کی ہے جس سے میں محروم ہوں، اور وہ شخص وہ چیز جانتا ہے جو میں نہیں جانتا. تو رائے یہ ہے کہ وہ عالم میں باعمل ہو، اور اگر وہ شخص جاہل ہے تو اس بات کا خیال کرے کہ اس نے جہالت اور نادانی کی بنا پر اللہ کی نافرمانی کی ہے، مگر یہ تو علم کے ہوتے ہوئے جان بوجھ کر گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہوں، اور میں تو جان بوجھ کر گناہگار ہونے والوں میں سے ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ ہم دونوں میں سے کس کا خاتمہ کیا ہوگا. قربان جائیے، ایک ایک اصول کے اندر پورا جہان پوشیدہ ہے. اپنے دلوں پر، اپنی روحوں پر ان اصولوں کو منطبق کر لیں، اپنی زندگیوں پر ان کی امپلیمنٹیشن کر لیں. 100% نہ صحیح، لیٹ سٹارٹ. چلیں آج سے شروع کرتے ہیں. کم و بیش اپنی زبان کو تو جھوٹ سے روکنے کی کوشش کریں، اپنے عمل کے اندر تو صداقت پیدا کریں، اپنے وعدوں کو تو پورا کرنے کی کوشش کریں، بلا وجہ قسمیں تو نہ کھائیں. اور ہماری تاجر برادری خاص طور پر اور حکومتی حلقہ جو ہمارے وزیر اور مشیر ہیں، میں ان سب سے خاص طور پر ریکویسٹ کروں گی کہ جو وعدہ پورا نہیں ہو سکتا وہ وعدہ مت کیا کریں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک شخص نے وعدہ کیا، کال دیا کہ آپ نے کچھ خریداری فرمائی، کچھ اونٹ خریدے، کچھ رقم ادا کی اور باقی رقم لینے گھر چلے گئے. وہ صحابی 3 دن گزر گئے، وہ اپنا وعدہ بھول گئے. جب یاد آیا اور وہ رقم لے کر اسی مقررہ جگہ پر پہنچے تو میرے اور آپ کے نبی جو صادق الوعد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کو اسی جگہ کے اوپر کھڑا پایا. یہ ہے صدق مقال، یہ ہے صداقت، یہ ہے صادق الوعد الامین کا زندگی کا وہ گوشہ کہ جو آج ہماری زندگیوں سے مفقود ہے. اور پھر منافق کی 4 نشانیاں بتائی جاتی ہیں حدیث پاک کی روشنی میں. بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور اگر امانت رکھوائی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا، اور جھگڑالو ہوگا، گالی گلوچ کرے گا. تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ نعوذ باللہ کہیں ہمارے اندر منافقت کی وہ کوئی ایسی رمق، کوئی ایسی نشانی تو موجود نہیں کہ جو میری آخرت کو برباد کر رہی ہے. کیونکہ منافقین کا درجہ دوزخ میں سب سے گہرے گڑھے نچلے اور سب سے اسفل سافلین کے درجے میں وہ لوگ ہوں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان طریقت کے اصول عشرہ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور غوث الاعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میں ان کے مزار پر تو نہیں جا سکی، لیکن میرے عقب میں آپ جو چادر انور دیکھ رہے ہیں یہ انہی کے مزار کی چادر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے روحانی اور ان کے جو علمی حضور غوث الاعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے. دعا کرتے ہیں اور اس دعا کے اندر کوشش کریں گے کہ اپنے تمام مرحومین اور جو لوگ اس وقت موجود ہیں اور جو آنے والی ہماری امت مسلمہ کے جو لوگ ہیں ان سب کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا، خذ یدی یا شاہ جیلاں خذ یدی، المدد یا غوث اعظم دستگیر یا دستگیر یا دستگیر۔ اے الہ العالمین، ہم گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار، تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی، تمام مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان اس حلقہ درود و سلام میں جمع ہو کر تجھ سے تیری رحمت، تیرے فضل اور تیرے کرم کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ باری تعالیٰ، جو کچھ پڑھا، جتنا قرآن کریم، درود و سلام، جو ذکر اذکار کیے، ان سب کو جمع کر کے دائرہ بطول انٹرنیشنل سے منسلک جتنے بھی احباب ہیں، میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، دور و نزدیک سے، پوری دنیا سے جن جن لوگوں نے جتنا درود و سلام مجھے بھیجا پڑھ کے، اس سب کو جمع کر کے تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، قبول فرما۔ اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر نور کو پیش کرتے ہیں، ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عاجزاً، عقیدتاً۔ اے اللہ، ہم غلاموں اور کنیزوں کی طرف سے اس کو قبول فرما۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، پنجتن پاک، صحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، آپ کے اہل بیت، صحابہ بدر اور صحابہ احد اور جتنے بھی کربلا کے شہداء اور غازی ہیں، ان سب کی ارواح کو بالخصوص اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، ان کے بعد تمام جتنے بھی تابعین، تبا تابعین ہیں، امت کے جمیع اولیاء ہیں، اور خاص الخاص حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، میرے مشائخ اعظام میں سے جو گزر چکے، قدوۃ الاولیاء الشیخ السید طاہر علاء الدین گیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، شارح ابن عربی حضرت علامہ سید محمد فاروق القادری رحمۃ اللہ علیہ، سفیر رومی الشیخ علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اور سلسلہ چشتیہ سے پیر سید مسعود عارف چشتی نظامی جو صوت سرمدی کے ماہر تھے، اے اللہ، ان سب کی ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، جتنے ہمارے آباء و اجداد گزر چکے، جن جن کے والدین اور آج ہمارے حلقہ درود و سلام کے ایک ممبر ہیں فضالت بھائی، ان کے والد گرامی کی برسی ہے جناب حیدر صاحب کی، اللہ تعالیٰ جس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، جو رشتہ دار عزیز و اقارب، ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ کریم، ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ موجود ہیں اور قیامت تک آنے والے کل مومن مومنات اور مسلم مسلمات کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، میرے والدین اور خاص طور پر میرے علمی اور روحانی اساتذہ و پیشوا، جن کی رہنمائی کے بغیر میں ایک قدم چلنے کے قابل نہیں، خاص طور پر جناب عزت مآب جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب، جناب محترم ڈاکٹر ثناء اللہ خان صاحب، محترم جناب سید الماس شاہ بخاری صاحب، محترم عبدالحمید قادری صاحب، محترم صوفی صادق صاحب، محترمہ اماں جان سیدہ فاخرہ صاحبہ، اور محترمہ ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ، اور دائرہ بطول انٹرنیشنل کے تمام معاونین اور ممبرز، میری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے، اے اللہ، جو اہل معرفت، اہل محبت، اہل ایمان اس وقت پوری دنیا سے اس لائیو سیشن میں، اس حلقہ درود میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اے اللہ، ان سب کے اوپر اپنا فضل و احسان فرما۔
اے اللہ ان سب کی جائز دلی خواہشات کو پورا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ میرے والد صاحب کا آپریشن ہوا ہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ باری تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت پہ رحم کرم اور فضل فرما دے۔ اے اللہ کریم ہمارے مقدر کی سختیاں دور فرما دے، آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں دور کر دے، برکتیں، راحتیں، آسانیاں اور محبتیں بانٹنے اور سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر اس طرح چلنے کی توفیق عطا فرما جیسے حضور غوث الثقلین اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے۔ اے اللہ ان کی اتباع میں کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما، ان کی اتباع میں شریعت اور طریقت کو ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس نے دعا کے لیے کہا، بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا، تو علیم و خبیر ہے، سب کی دعائیں قبول فرما، سب پر رحم کرم اور فضل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ ضرور لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔